वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आज हम जिक्र हुसैन की महफिल में बैठे हैं। लोग अपने अपने वक्त जगाने के लिए जो है वो दूर दराज से सफर करते हुए जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं और वहाँ पे जो है अपने दिल की तस्कीन के लिए जो है वो इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल के कुछ फरिश्ते हैं जिन्हें शाहीन कहा जाता है, तो वो उनकी ड्यूटी क्या है? उनके पास सोने के कलम और चांदी की दो आती और रजिस्टर है। उनकी ड्यूटी ये है कि जहाँ पे जिक्र की महफिलें हो उन्हें ढूंढे, तो वो जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में जाके अपनी प्रोग्रेस देते हैं। या अल्लाह हम फला बिन फला मुल्क में गए थे, अल्लाह के पास एक मुल्क नहीं और अल्लाह के पास एक जैसी जमीन भी नहीं। 18,000 आलमीन है जो अल्लाह ताला ने पैदा किए और उसमें 80,000 मखलूक है। इसलिए इकबाल ने कहा सितारों के आगे जहां और भी है अभी इश्क के इंतहा और भी। हर जगह पे अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने अपने नेक बंदे बिठाए हुए और बदली बिठाए, बुरी महलूक भी है, अच्छी महलूक भी है। 80,000 जो है वो महलूक आलमीन है, हमारी तरह की जमीन है। जिस तरह हमारी जमीन है वैसी जमीनें 80,000 है और 18,000 है और उसमें 80,000 अल्लाह ताला की मखलूक है, जिसमें सांप भी है, बिच्छू भी है, इंसान भी है। हर तरह की मखलूक जो है वो हर सियारे में, हर जमीन में जो है उसने डाली है। तो वो फरिश्ता जो है वो एक जमीन के लिए मखसूस नहीं, वो जिक्र की महफिलें ढूंढते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक आलमीन के लिए मखसूस नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी एक आलमीन के रब वो रसूल नहीं है, वो तमाम जहानों के रसूल। जितने भी जहां हैं, जहां जहां भी है, कहां कहां भी है, वो सारी महलूके सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं। और इनकार वाले नहीं, उनमें इकरार वाले भी हैं, इनकार वाले भी हैं, दरूद वाले भी हैं, फतूर वाले भी हैं। हर महलूक में हर तरह का कैटेगरी पाई जाती है, तो वो फरिश्ते हर जगह पे जाते हैं। लेकिन ये तो हमारी महलूक, हमारी जमीन की बात थी, इसलिए जो ना हमें हमारी ज़बान में समझाया गया कि वो फरिश्ता जो है वो घूमता है, विजिट करता है और जिक्र की महफिलों को ढूंढता है। अब जब वो जिक्र की महफिलों को ढूंढता है तो पा लेता है, तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में जाता है और जाके प्रोग्रेस देता है कि मेरा ये विजिट था, मैं यहाँ गया था, यहाँ गया था, ये मैंने किया। तो फिर अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल पूछता है कहाँ गए थे, पता कि उसे पता है, लेकिन वो पूछता है। पूछेगा कि कहाँ गए थे, वो कहेंगे हम फला मुल्क में, फला सूबे में,
فلاں شہر میں، فلاں شہر کے فلاں گاؤں میں یا شہر کی گلی میں، محلے میں، اور وہاں پہ فلاں بن فلاں کے گھر میں وہ فلانا بندہ تھا، ہم اس کا اور اس کی ماں کا نام بتائیں کہ فلاں بن فلاں کے گھر، اس کے باپ کا نام بتائیں کہ فلاں بن فلاں کے گھر ہم گئے تھے۔ ماں کا تو قیامت والے دن بتایا جائے گا کہ فلاں بن فلاں کے ہم گھر گئے تھے اور وہاں کیا ہو رہا تھا۔ پھر پوچھے گا، اگلا سوال ہوگا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں تیرے ذکر کی محفل پھیل رہی۔ تو یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ، وہ تجھ سے تیری بخشش کا سوال کر رہے تھے، تجھے غفور الرحیم مان رہے تھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے اور تجھے راضی کر رہے تھے، رو رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے۔ پھر تیری بخشش خوشنودی مانگ رہے تھے، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب فرشتے پھر سوال کریں گے، اے اللہ، فلاں بن فلاں شرارت کی نیت سے آیا تھا، فلاں بن فلاں ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، فلاں بن فلاں اس نیت سے نہیں آیا تھا، فلاں بن فلاں تباہی اور بربادی کے لیے آیا تھا، وہ اس طرح آیا تھا، وہ اس طرح آیا تھا، وہ اس طرح آیا تھا، وہ گنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا گواہ ہو جاؤ، میں نے اچھوں کے صدقے میں انہیں بھی معاف کر دیا۔ تو دیکھیں ذکر کی محفلیں جہاں بھی ملے وہاں پہنچنا چاہیے تاکہ وہاں بہتری بنے۔ میری عادت ہے کہ میں آپ لوگوں کو ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں محرم کا۔ کیوں کہ جب بندہ بیس بھول جاتا ہے تو اسے واقعے کی سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے علماء کرام، یہ میں نے واقعہ بہت دفعہ میں نے جو ہے نا یہ بیان کیا ہے، اور بیان کرنے کا لب لباب صرف یہ ہے کہ اپنا کھویا ہوا سبق، بولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ ہم واقعہ کربلا کیوں مناتے ہیں؟ ہم ذکر کی محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم امام حسین کے غم میں شریک کیوں ہوتے ہیں؟ غم تو ختم ہو گیا، غم تو 3 دن کا تھا، وہ تو ختم ہو گیا، لیکن یاد کیوں کرتے ہیں؟ سال ہا سال سے 1400 سال سے ہم کیوں یاد کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ بھولا؟ کیوں نہیں یہ مٹا؟ کچھ تذکرے ہوتے ہیں وہ چند لمحوں کے لیے اٹھتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کام سر انجام دیے، تھوڑی دن ان کا نام ہوتا ہے، کچھ صدیاں ان کا نام ہوتا ہے، اور صدیوں کے بعد بندے کو بلا دیا جاتا ہے، آگے نیا بندہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں آپ، بڑے بڑے علماء اکرام نے، بڑے بڑے مجاہدوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، لیکن امام حسین کا نام 1400 سال سے زندہ ہے، اور ان کا نام چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند صدیوں کے لیے اور چند ذکروں کے لیے مخصوص کرتی ہیں۔ لیکن ذکر حسین کو بلندی اور پذیرائی ملی کہ وہ 14 سال سے ختم نہیں ہو رہا، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بنی ہے۔ تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو رہی تھی اور یہ معاملہ چل رہا تھا، تو معاملہ طے ہو رہا تھا، دنیا میں چھری نہیں چل رہی تھی، کبھی پتھر پہ مارتے نہیں چل رہی، کبھی اسے تیز کر رہے نہیں چل رہی، کبھی آنکھوں کے اوپر پٹی خود باندھ رہے ہیں نہیں چل رہی، کبھی بیٹے کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ رہے۔ ابھی یہ سارے مرحلے طے ہو رہے تھے، اور عالم روا میں بھی ایک مرحلہ طے ہو رہا تھا۔ جب حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کرو تو روحوں کو کھڑبڑی مچ گئی، روحوں میں، عالم روا میں، تو روحیں جو ہے بے قرار ہو گئی۔ ایک روح ایسی بے قرار ہوئی، ایسی بے قرار ہوئی، ایسی بے قرار ہوئی کہ ایک ڈیڈ لائن ہے
رسی ہے بیچ میں، زندہ کی اور مردہ کی روحیں ادھر آپس میں ملاقات کرتی، لیکن جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقام میں جا نہیں سکتی. تو وہ روح جو ہے وہ ڈیڈ لائن کراس کر گئی. یا اللہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی قربانی نہ لے، یا اللہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی قربانی نہ لے، یا اللہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کی قربانی نہ لے. اتنے وجدانی کیفیت تھی اس روح کے اوپر کہ وہ روح ڈیڈ لائن کراس کر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا اسے پوچھو اگر میں یہ قربانی مؤخر کر دوں تو کیا تو قربانی دے گا؟ تو اس روح نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ عز و جل انشاءاللہ میں قربانی دوں گا. تو جب ہم سارے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑھ گیا ہے، یہ انعام لے گیا، یہ لے گیا، تو پھر ساری روحیں تڑپتی ہیں کہ یہ تو مجھے بھی کر لینا چاہیے تھا، یہ تو مجھے بھی کہہ دینا چاہیے تھا. تو ایک روح اور بے قرار ہوتی ہے، کہتی ہے انشاءاللہ میں بھی قربانی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تمہارا دوسرا نمبر. اب جو پہلے نمبر پہ روح تھی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تھی، اور جو دوسرے نمبر پہ روح تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تھی، جنہیں خانہ کعبہ کے اندر شہید کیا گیا کربلا کے بعد. اب ان کا مقام بھی اور ان کا مقام بھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے نمبر پہ تھے، لیکن لوگوں کو ان کا تذکرہ کم تھا. لیکن امام حسین پہلے نمبر پہ تھے تو ان کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے. تو جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ تعالی یہ بات ہم دہراتے جائیں گے کہ ہمیں فلسفہ شہادت کا پتہ چلے کہ یہ امر کیوں ہوا، یہ کام امر کیوں ہوا، یہ قربانی قبول کیوں ہوئی. باقی تو علماء اکرام ہمارے ہمیں مستفید کرتے رہتے ہیں، برکتیں دیتے رہتے ہیں، کرم نوازیاں کرتے رہتے ہیں. جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اسماعیل کو نکال لو اور ڈھونگا اس کے نیچے رکھو. ابراہیم کے گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے جو ہے وہ ڈھونگا رکھ دیا. اب جب انہوں نے پٹی کھولی، ذبح کیا، مطمئن ہو گئے، پٹی کھولی تو آگے بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا، اور بیٹا کھڑا مسکرا رہا. کیوں کہ معاملہ طے ہو گیا. معاملہ طے ہو جاتا ہے جب تو نظام چینج کر دیا جاتا ہے. اب معاملہ طے ہو گیا کہ امام حسین قربانی دیں گے اور اسماعیل کی قربانی نہیں لی جائے گی. تو یہ معاملہ جو ہے حل ہو. اس لیے امام حسین کا کارنامہ تو سب کارناموں جیسا ہی ہے. اگر دیکھا جائے ان کی بھی گردن اتری، لوگوں کی بھی اتری، صحابہ اکرام کی بھی اتری، انہیں بھی بڑے بڑے دردناک اذیت کے ساتھ جو ہے شہید کیا گیا. لیکن یہ امر کیوں ہوئے؟ کیونکہ یہ معاملہ طے ہو چکا کہ قربانی کے بدلے قربانی، قربانی کے بدلے قربانی، قربانی کے بدلے قربانی. اب دیکھیں وہی حسین ہے جو ناز و نعمت سے پلے ہوئے. ایک طرف امام حسین یا امام حسن سے سرکار کی گود میں، اور ایک طرف حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اپنے فرزند، دونوں کو گود میں بٹھایا ہوا ہے. تو جبرائیل آ گئے، دونوں کو پیار کر رہے تھے، کبھی اس کو چوم رہے، کبھی اس کو چوم رہے، کبھی اس کو شفقت کر رہے، کبھی ان کو شفقت کر رہے. تو جبرائیل آ گئے، آزمائش آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسین واپس کر دے یا اپنا بیٹا واپس کر دے. آپ کو دونوں غموں میں سے ایک غم چوز کرنا پڑے گا. یا اپنا بیٹا جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کو واپس کر دیں یا حسین واپس کر دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اگر میرا بیٹا وفات پا جاتا ہے تو سب سے زیادہ غم مجھے ہوگا کہ میرا بیٹا تھا، میری نسل تھی، اس نے آگے چڑھنا تھا، پروان چڑھنا تھا، تو یہ میرے لیے صدمہ ہے۔ لیکن اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ وفات پا جاتے ہیں تو پھر میری بیٹی کو صدمہ ہوگا، اور میری بیٹی کو صدمہ ہوگا تو مجھے صدمہ ہوگا، یہ ڈبل صدمہ ہو جائے گا جسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرا بیٹا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ وفات پا۔ تو دیکھیے یہ گھرانہ شروع ہی سے قربانیاں دینے کا عادی، اللہ کی راہ میں لٹانے کا عادی۔ تو آگے چلتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کا بچپن ہے، اور ایک عرابی جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ جو ہے وہ تحفے میں دے گئے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ بچہ حضرت امام حسن کو دے دیا کہ یہ کھیلے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ امام حسین کو پتہ چلتا ہے کہ حسن کو بکری کا بچہ ملا تو وہ رونا شروع کر دیتے، روتے جاتے۔ تو ایک ہرنی جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے حکم ہوا ہے آگے ایک میرا بچہ جو ہے وہ عرابی کے ذریعے جو ہے آپ کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اب مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ دوسرا بچہ حسین کے لیے بچا دوں کہ وہ روئے نہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ رونے کی قدر کی جا رہی ہے۔ اب یہاں روتے ہیں، بچہ روتا ہے، امام حسین روتے ہیں، تو وہاں پہ ہلچل رہتی، رونا دیو فٹافٹ اللہ کے ڈنا نعم البقر دیو صوفہ دیو، انہیں رونے نہ دو۔ اور وہاں پہ کربلا میں رلایا جاتا، سب کام دکھائے جاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھو۔ آگے دیکھیں کہ وہ عرابی کے ذریعے ایک بچہ آ گیا تھا، دوسرا بچہ بھی آ گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ امام حسین اور حسن نے تختی لکھی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہا اماں جی کس کی لکھائی اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بابا جان سے، حضرت علی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اگر میں حسین کا کہتا ہوں تو حسن کو کہتا ہوں تو ایک کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ فیصلہ نانا جان کریں گے۔ نانا جان کی بارگاہ میں چلے گئے کہ کس کی لکھائی اچھی ہے، تو کہا اس کا فیصلہ جو ہے وہ جبرائیل کرے۔ اب جبرائیل آ گئے اور جنت سے ایک سیب لے آئے۔ جب جنت سے سیب لے آئے تو اچھالا کہ جس کی تختی پہ آ جائے گا اس کی لکھائی اچھی ہے۔ آپ جب سیب اچھالا تو جب سیب واپس آیا تو دو پیس میں آیا، کٹا ہوا، آدھا ان کی تختی پہ آدھا ان کی تختی پہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا دل ٹوٹنا بھی پسند نہیں کہ یہ دونوں کسی وجہ سے غمزدہ ہو جائیں، غمگین ہو جائیں، یہ بھی اسے برداشت نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ عشق کا امتحان تھا جس کو انہوں نے پورا کرنا تھا۔
اور وہاں پہ قدرت بھی خاموش، سب کچھ مناظر دیکھ رہی تھی، یہاں پہ برداشت نہیں ہو رہا۔ لیکن آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کا بغض برداشت نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ جو ہے اپنے ولی کے ساتھ کٹتا، اس کے رشتہ داروں کو کٹتا، ان کے خیموں کو لٹتا، ہر چیز لٹتی دیکھ رہا ہے اور خاموش ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ اب آپ نے جو ہے دیکھیں کہ تختی پہ سیب آگے آتا تھا اور یہاں پہ امتحان آ رہے، کبھی پانی، کبھی پیاس، کبھی بھوک، کبھی گھر والوں کو دیکھنے کا صدمہ، کبھی بچوں کے بلکتے ہوئے ہونٹوں کا دیکھنا اور لرز جانا کہ ان کو تو کہانی چاہیے، یہ بچوں کا کیا قصور ہے۔ تو کس طرح انہوں نے یہ محرم میں امتحانات دیے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم تشریف لائے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شیشی عطا فرمائی اور فرمایا اسے سنبھال کے رکھ لو، اس میں مٹی ہے کربلا کی، یہ مجھے جبرائیل دے کے گئے ہیں اور اس میں کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ حسین وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے، اسے سنبھال کے رکھا، یہ خون بن جائے گی، یہ سرخ ہو جائے گی۔ تو یا رسول اللہ کیا آپ کے امتی یہ بھی کام کریں گے؟ امر ربی دی، کیوں دی؟ کہ نبی غیب دان تھے، انہیں پتا تھا کہ میری ساری ازواج مختارات جو ہیں وہ وفات پا جائیں گی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے گی، تبھی ان کے پاس یہ جو تو 60 ہجری کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے موت دے دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا اللہ مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، مجھے اس سے پہلے موت دے دے۔ صحابہ اکرام 60 ہجری سے خوف زدہ اور وہ چاہتے تھے کہ 60 ہجری کو جو ہے اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، ہم یہ مناظر نہ دیکھ سکیں، کیونکہ نبی غیب دان نے اللہ کے حکم سے انہیں بتا دیا ہوگا، تبھی تو وہ پناہ مانگتے تھے، اگر انہیں پتہ نہ تھا تو کیوں پناہ مانگتے۔ اب چلتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے ملاقات کے لیے کہ میں مکے میں جا رہا ہوں اور وہاں میں قیام کروں گا، تو آپ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ سفر نہ کرو۔ آپ نے کہا نہیں میں یہ سفر کروں گا۔ آپ فرماتی کہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ تم مکے کی طرف سفر کر رہے ہو، تم تو مجھے لگتا ہے کربلا کی طرف سفر کر رہے ہو۔ تو میں تمہیں کہتی ہوں کہ آپ جو ہے اس سفر کو ملتوی کر دے اور یہ سفر نہ کرے، کہ مجھے آپ کی شہادت کی دعا ہے۔ تو آپ رو پڑے اور آپ نے کہا یہ امر ربی ایسا ہے، میں نے جانا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے جانا ہی ہے، آپ نے جانا ہی ہے، تو پھر اپنی ازواج کو ساتھ لے کے نہ جاؤ، فیملی کو ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، انہیں بھی میں نے ساتھ ہی لے کے جانا ہے، کہ یہی امر ربی ہے، یہی رب کا قانون ہے، یہی رب کا امر ہے اور مجھے ان کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ تو آپ دونوں رونے لگ گئے اور میں رک سکتی، تو دیکھیں ان لوگوں کو نفوس قدسیہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ آگے چل کے کیا ہونے والا۔ اسی طرح جب آپ مدینے سے مکے پہنچے، آگے سفر
طے کرتے 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 کربلا کی طرف گئے۔ ہم نے حر کا واقعہ بھی سنا ہے کہ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین کا راستہ روکا، لیکن یہ نرم دل تھے اور ان کے دل میں جو تھی وہ امام حسین کی قدر تھی، عزت تھی، اس لیے انہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالی۔ لیکن یہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار سے ٹکڑی کے 1000 ٹکڑی کے جو سپہ سالار تھے، اب جب امام حسین نے خطبہ دیا، کیا تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں اپنی نگاہ پست کر لو کہ بی بی فاطمہ حوروں کے جرمٹ میں سے گزر رہی ہیں۔ تو تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا اپنی ماں کے استقبال دیتی ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے لیے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا تم بھول گئے؟ تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو تازگی ملی اور یہ باتیں جو ہیں آپ کے دل میں پیوست ہونا شروع ہوئی، کیونکہ وہ بھی اس وقت مارکہ کربلا میں تھے اور 30,000 کا لشکر تھا، یہاں پہ 80 بندے ہوں گے اور 30,000 کا لشکر ہے 80 بندوں کے لیے۔ کیوں؟ پتا تھا کہ یہ بکھرے ہوئے شیر ہیں، یہ ایک 1000 کے اوپر بھی ہیوی ہو جائے گے، ایک بندہ 1000 کو کاٹ ڈالے، اس لیے انہیں 30,000 کا لشکر منگوانے پڑے۔ اور جدید آج کے لحاظ سے اور اس دور کے لحاظ سے جو جدید اسلحہ تھا ان کے پاس، آج جو فوجیں لڑیں گی ان کے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے، اس وقت جس طرح کا جدید اسلحہ ہوتا تھا ان کے پاس وہ فوجیں لیس تھی اس وجہ سے، کیونکہ ڈر کہ یہ شیر ہے اور شیر جو ہوتا ہے وہ زخمی بھی ہو جائے تو کاٹ کئیوں کو لے جاتا ہے۔ اب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا کوئی نرمی کا راستہ نہیں ہے؟ یہ جو فرما رہے ہیں یہ تو بات اسی طرح ہے، تو کوئی نرمی کا راستہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اوپر سے جو آرڈر ہے وہ سخت ہے، کوئی نرمی ہے، یعنی ان کے ساتھ صلح کا کوئی راستہ بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے پی پلان یہی تھا کہ ان کو شہید کر دیے۔ تو حضرت حر کے اندر جو ہے وہ ایمان کی تازگی اور بڑھتی گئی، آگے بھی اس کے رسول تھا اندر لیکن مجبور تھے حکم سے۔ اب وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنے لشکر میں شامل ہوئے، آئے پھر سوچ میں پڑ گئے، پھر سوچ میں پڑ گئے اور دل و دماغ میں ایک بات چل رہی تھی کہ میں وہاں ہوں گا جہاں سے بی بی فاطمہ گزریں گی 70,000 حوروں کے درمیان سے، اور وہ باپردہ ہوں گی اور وہ استقبال والوں میں بھی کھڑا ہوں گا۔ یہ باتیں اور سرکار کے فرمان کہ یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ باتیں ان کے دل میں گھوم رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ ضمیر زندہ ہوتا گیا، آپ آہستہ 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 اپنے لشکر سے نکلنا شروع ہو گیا، سر جھکا لیا۔ نکلتے 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 لوگوں نے پہلے تو سوچا کہ یہ اکیلے ہی حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو شک پڑ گیا اور وہ مشکوک نظروں سے ان کو طرف دیکھنے لگے اور یہ امام حسین کے پاس پہنچ گئے کہ اگر فرزند رسول اگر کوئی بندہ توبہ کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو پھر عہد و پیمان ہوئے کہ آپ مجھے جو ہے معاف کریں اور اللہ بھی مجھے معاف کرے، جو میں نے آپ کے خلاف عدم بغاوت کیا میں اس کی معافی چاہتا ہوں، آپ کو جو اذیت رسائی ہوئی اس کی معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے اور مجھے قبول کر دے۔ تو عہد و پیمان ہو گئے کہ تم بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے قتل کے در پہ تھے، خون لینے کے در پہ تھے، وہ خون دینے والے بن گئے، اور آپ نے للکارا یزیدی لشکروں کو اور لشکروں کے لشکروں کو کاٹتے، جو آتا آپ اسے کاٹتے جاتے، جو آتا آپ کاٹتے جاتے، جو آتا آپ کاٹتے جاتے۔ تیسرے میں عمر بن طفیل آئے اور اس نے غرور اور تکبر سے رجا پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، اشعار پڑھے، اور جو ہے وہ بڑا آگے تو آپ نے اسے اپنے نیزے کے اوپر اچھال لیا اور اسے پٹخ سے زمین پہ مار دیا۔ کتنے بندوں کو آپ نے مارا، کتنوں کو زخمی کیا، کئیوں کو جہنم بس رسید کیا۔ اور اس کے بعد جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ یہ کام ایسے نہیں بنے گا، یہ تو ہمارے بندے مارتا ہی چلا جائے گا، اور اس نے عمر بن طفیل جو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عمر بن طفیل کو بھی قتل کیا۔ اب عمر بن سعد سے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بکھرا ہوا شیر ہے، یہ تو ہمارے کئی بندے ہلاک کر دے گا، جہنم میں رسید کر دے گا، تو اس طرح کرو کہ چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کر دو۔ تو فوجیں جو ہے چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے لگے، اور لڑتے 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 دن کی نوجوانوں کے سرکار کے اوپر نثار ہو گیا۔ مجھے تو حر کے مقدر پہ رشک آتا ہے کہ جس کو چمنے زہرا کے سارے پھول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، کہ میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ جھکایا سر نہ کٹایا ہے دین کی خاطر، حسین پاک کو نانا کے وہ اصول ملے، میری دعاؤں کو وہ درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے۔ تو یہ جنتی نوجوان جو تھا وہ جنت کی طرف چلے اور اپنی جان جو ہے جان آفرین کی سپرد کر دی۔ اسی طرح وہب بن قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان تھے، ابھی شادی کو چند ہی عرصہ ہوا تھا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا شادی کو، اور امنگیں ابھی جوان تھی اور آپ خود جوان تھے، اور شادی کو چند ہی عرصہ ہوا تھا، تو چند دن ہی ہوئے۔ تو ایک دن ماں جو ہے وہ روتی پیٹتی جو ہے ان کی پاس آ گئی، وہب بن عبداللہ کلبی کے پاس آ گئی اور کہا بیٹے اگر تجھے تیرا باپ جو ہے بچپن میں شہید ہو گیا تھا، اگر تجھے کچھ یاد ہو کہ میں نے تیری پرورش کتنی مشکلوں سے کی اور تجھے جوانی تک پہنچایا، تو میرا احسان کا بدلہ ادا کر۔ اے ماں، میں نے آج آپ رو رہی ہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد نہیں۔ تو کیا ماجرا ہوا؟ تو ماں روتی ہوئی کہنے لگی کہ نواسہ رسول کو کربلا میں جو ہے ان کا پانی بند کر دیا گیا اور لوگوں نے ان کے اوپر طرح طرح کے مصائب غم جو ہیں وہ ڈال دیا، اور 30,000 کا لشکر ہے جو ان کو محاصرے میں گھیر کے رکھا ہوا ہے جس نے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ بیٹا تو اپنی جان جو ہے امام حسین کے اوپر قربان کر، اپنی جان جو ہے امام حسین کے اوپر قربان کر دے۔
اب امام حسین کے اوپر اپنی جان کو جو ہے قربان کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اماں جان، یہ جسم جو ہے آپ کے احسانات میں گرا ہوا ہے، آپ جو فرمائیں گی اسی طرح میں کروں گا۔ تو میں آپ سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیگم سے کچھ باتیں کروں۔ تو ماں کہنے لگی اے میرے بچے، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے اور تمہیں اس سعادت سے محروم کر دے، تمہیں اس سعادت سے محروم کر دے۔ تو تم اس طرح کرو کہ جو ہے اس سے مشورہ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اے میرے بیٹے اس سے مشورہ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ماں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی گریں اس طرح دل میں لگی ہوئی ہیں کہ دنیا کا کوئی پانی جو ہے اس گرہ کو نہیں کھول سکتا، آپ فکر نہ کرے، لیکن اس نے زندگی میرے نام لگائی ہوئی ہے تو مجھے آپ اس سے مشورہ کر لیں۔ تو ماں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کیوں۔ جب ماں چلے گئی اور بیٹا اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے کہا اے میری پیاری، تو نے میرے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا ہے، اب امام حسین نواسہ رسول کے اوپر ایک بڑا وقت آ گیا ہے، تو تم مجھے اجازت دو کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نثار، پتہ تو انہیں بھی تھا کہ 30,000 کے آگے ایک بندہ کیا کر سکتا کہ ان کے اوپر جو ہے قربان اپنی جان کر دوں، لیکن یہ تو تھا کہ میں مراں گا تو 10-12 لے کے مراں گا۔ اب اس نے کہا کہ اے میرے شوہر، میں نے ساری زندگی تیرے لیے وقف کی ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو شہادت کا درجہ رکھا ہوتا، جہاد کا درجہ رکھا ہوتا کہ عورتیں بھی جہاد کرے تو میں بھی جاتی اور جہاد کرتی، لیکن یہ اسلام نے عورتوں کے لیے مخصوص نہیں کی ہے، یہ مردوں کے لیے مخصوص ہے، تو مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ میں تمہیں نہیں روکوں گی، یہ بڑا کٹھن امتحان ہے، بڑا کٹھن دور ہے امام حسین کے اوپر، میں تمہیں نہیں روکوں گی، لیکن ایک مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم شہادت کا درجہ پا کے جنت میں چلے جاؤ تو مجھے اپنی بیوی کو بھی یاد رکھنا کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میری بھی سفارش کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری رفاقت عطا فرمائے، تمہاری ہمنشینی عطا فرمائے اور میں جنت میں تمہاری بیوی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرما دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہاری شفاعت کروں گا اور تو انشاءاللہ تعالیٰ میری بیوی ہوگی۔ یہ معاملہ طے ہو گیا، ماں، بیٹا اور بیوی تینوں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور جا کے ماں نے کہا اے فرزند رسول، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کرتی ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جان نثاری کرے، تو آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹے نے بھی عرض کی یا سیدی آپ مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرمائیں۔ تو بیوی نے کہا یا سیدی میری ایک عرض ہے، جب میرا خاوند اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اور آپ کے اوپر جان نثاری میں وفاداری کر دے تو آپ جب تک میں زندہ رہوں تو آپ جو ہے حکم فرما دیجئے گا کہ میں بیویاں جو ہے مجھے اپنی کنیز بنا لیں۔
ساری زندگی بیبیاں مجھے اپنی کنیز بنا لے، کیونکہ نہ میرا پیچھے باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ کچھ ہے، نہ شوہر ہے۔ تو آپ نے میرے ساتھ وعدہ فرمائے کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی اور مجھے اپنی کنیز بنا لیں گی، میں ساری زندگی جب تک زندہ رہوں گی میں ان کی خدمت کرتی رہوں، اور جب میں مر جاؤں تو پھر ان بیویوں کا سیدزادیوں کا مجھے ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے کہ میں وہاں پہ بھی ان کی کنیز اور خادمہ بن جاؤں۔ تو امام حسین نے سارا وعدہ کر لیا، عہد و پیمان کر لیے کہ ایسا ہی ہوگا، تمہیں رفاقت دنیا میں بھی ملے گی، تمہیں جو ہے مرنے کے بعد جو ہے جنت میں بیویوں کا ساتھ ملے گا۔ اب وہ اٹھے، اجازت لی، دعا لی، تھاپڑی لی اور میدان کارگزار میں کود پڑے۔ اتنا لڑے شیروں کی طرح، اتنا لڑے کہ کئی یزیدیوں کو جو ہے وہ وسوسے جہنم کیا، اور اس کے بعد پھر لشکر سے آواز آئی کہ یہ شیر ہے، اس کو تنہا لڑو گے تو یہ تمہیں تباہ کر دے، اٹھو اور چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کرو۔ تو چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا، جسم نیزوں کی برچھیوں کی پرمار سے زخمی ہو گیا، آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے لاشے کو جو ہے پھینک دیا گیا، بیگم آئی اور آ کے اس نے جو ہے لاشے کے اوپر اپنا سر رکھا، بال رکھے اور کہا، اس کے ماں نے اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما بوسا دیا، بیگم نے جو ہے اپنے شوہر کے ماتھے کو چوما بوسا دیا اور ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، اور اسی وقت اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، وہ بھی امام حسین کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر فدا ہو گئی اور وہ بھی شہید ہو گئی۔ تو دیکھیں کہ واقعہ کربلا ایک ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ پہلی درسگاہ کہ جب بڑے بڑے مرحلے طے ہونے ہو، باپ بیٹے کی قربانی کے مسئلے بن رہے ہو، تو اپنی جان کو نچھاور کر دینا سنت حسینی ہے۔ اور جب دو بچوں کی باری ہو کہ اس کو دے دو یا اس کو دے دو، تو پھر ایک کو چوز کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں اور حسین کو بچا لیتا ہوں۔ وہاں پہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور یہاں پہ امام حسین نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے قربانی دی۔ تو ایسے نہیں کوئی کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو یہ تذکرے بڑھتے ہی رہنے ہیں، سارے تذکرے مٹ جانے ہیں رسول اللہ کا، اور چند بندے ایسے ہیں جن کے تذکرے قیامت تک رہنے ہیں۔ تو امام حسین نے اپنا سر دیا، گردن کٹوائی، لیکن یزید کی بیعت نہیں کی، حق کی ساتھ نہیں چھوڑا، نہ حق کو نہیں اپنایا، نہیں تو کیا ہوتا کہ آپ بھی اقتدار لیتے اور مزے لیتے۔ لوگوں نے ابھی تو ان سے محبت کرنی تھی کہ یہ نواسہ رسول ہے، اگر یہ اقتدار بھی لے لیتے، خلافتیں بھی لے لیتے، یہ محلات بھی بنا لیتے، یہ قربانیاں نہ دیتے، تب ان سے محبت ہونی تھی کہ ان کے پاس ڈگری ہے نواسہ رسول ہونے کی۔ لیکن یہ ڈگریاں بھی کام آتی ہیں، لیکن کچھ کام قربانیاں کرتی ہیں، کہ جو عالم روا میں طے ہوا تھا وہ قربانی جو تھی جب دی گئی تو معاملے سارے کے سارے حل ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شہادت کا فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے سنت ہے ان لوگوں کی قربانیاں دینا، تو ان لوگوں سے ہم نے سیکھا، ہمارے اولیاء اللہ نے سیکھا
हमारे नेक बंदों ने सीखा, मुसलमानों ने जहाद सीखा। तो जहाद आज भी कौन सा खत्म हो गया, आज कुर्बानियाँ कौन सी खत्म हो गई। जहाँ पे मौका मिले हक के लिए डट जाओ और अपना नाम कर दो। जहाँ मौका मिले हक के लिए डट जाओ और अपना नाम कर दो। अगर जुबान के जरिए से जहाद होता है कर जाओ, अगर हाथ के जरिए से जहाद होता है कर जाओ, अगर तलवार के जरिए से जहाद होता है कर दो। लेकिन गूंगे शैतान न बनो, गूंगे शैतान वाला काम ना करें। जिस तरह आपसे काम होता है उस तरह कर ले। अल्लाह ताला हमें हक की तौफीक अता फरमाए।